सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। वो सियासी जमात जो आज बरसर इक़्तिदार है, जब ये माजी में थी तो तहरीक इंसाफ ने दिल खोल कर जलसे किए, जी भरकर एहतजाज किया, दिल खोल कर तनकीद की माजी की तमाम हुकूमतों पर, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो। लॉन्ग मार्च किया, लॉकडाउन किया, धरना दिया, जो भी तर्ज एहतजाज हो सकता था इमरान खान साहब ने इख्तियार किया। और इमरान खान साहब ने दिल भर के उस दौर की हुकूमत पर तनकीद की। लेकिन आज उनकी हुकूमत है और रफ्ता रफ्ता उनकी हुकूमत में जो बर्दाश्त का मादा है वो कम होता चला जा रहा है। उनके पोस्टर बॉय समझे जाने वाले असद उमर, जिनकी एक कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में तरबियत हुई, वो PDM के हालिया इस एहतजाज के ऊपर इस्लामाबाद में खड़े होकर क्या धमकी लगा रहे। वो अपने मुखालिफ सियासी जमातों को भी कुट पढ़वाने की धमकी दे रहे हैं। और आज उन्हें मीडिया कितना बुरा लग रहा है, ज़रा आप इमरान खान साहब को, माजी में यही मीडिया, हम लोग थे, यही चैनल्स थे, कुछ तब्दील नहीं हुआ, ये इमरान खान साहब को कितना भाता था दिखाएं। जिस मीडिया के लिए इमरान खान साहब ने तालियां बजवाईं, आज इमरान खान साहब के पोस्टर बॉय, उनके वफाकी वजीर, उसी मीडिया को और आज की अपोजिशन को कुट पढ़वाने की बात कर रहे हैं। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल फैजुल्लाह कमोका साहब, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, नेशनल असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल मेंबर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। हैदर जमान कुरैशी साहब, सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब आपसे आगाज़ करूँगा। तनकीद बर्दाश्त करना मेरा ख्याल है जनरल साहब दुनिया का मुश्किल तरीन काम होगा। अगर आप मुझ पर भी तनकीद करेंगे शायद मुझे भी अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप सियासत में आते हैं तो फिर आपको तनकीद बर्दाश्त करने का मादा अपने अंदर पैदा करना होता है। वो इमरान खान साहब हो, बिलावल साहब हो, कोई भी और हो। ये हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता आपको लग नहीं रहा कि जिस किस्म के कवानीन कभी मुतारिफ करवाने की कोशिश करती है, जो तासुर इस गवर्नमेंट के बारे में बना कि ये मीडिया की आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश कर रही है, और अब तो फिर यानी दिल की बात जुबान पे आ गई कि इनको कुट भी पढ़वा देंगे। जनरल साहब देखिए, पहले तो असद उमर साहब की जो मुंह से ये बात जचती नहीं है, उनके मुंह से उन्होंने बात की, मैं समझता हूँ शायद खुद भी झीम गए होंगे, मैंने देखा नहीं कैसे बात की। लेकिन अपना ख्याल ये है कि इसका लिटरली कुट पढ़ने का मकसद नहीं था उनका कहने का। वो कह रहे थे कि आपको हम निपट लेंगे। बहरहाल जो भी कहा उन्होंने, अल्फाज का चुनाव इस लेवल पर आकर बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाता है, सोच के बात करनी चाहिए। दूसरी बात रही जहां तक तनकीद का ताल्लुक है, मैं आज के दौर में, हालांकि मैं फौजी आदमी हूँ और फौजी आदमी सबसे ज्यादा तनकीद बहरहाल हमारे उसके कल्चर का हिस्सा नहीं होती, इस लिहाज से आपस में डिस्कशन जरूर होती है। लेकिन जिस किस्म तनकीद आप बात कर रहे हैं, आज के दौर में इसको छुपाया जा सकता ही नहीं, इसको रोका जा सकता ही नहीं। जो भी ये कोशिश करेगा या इस तरफ जाएगा वो नुकसान ही उठाएगा इसका, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया देख लीजिए, प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, रोज के हिसाब से जो तरीकाकार बदल रहा है, और दुनिया कहीं से कहीं बैठकर कैसे यू लैब आपके सामने, कहां से बैठ के उन्हें कैसे इतना बड़ा उन्होंने पूरी दुनिया को धोखे में डाल दिया उन्होंने। तो ये आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है। आज के दौर में ये भी मुमकिन नहीं है कि आप अपना एक वाज़ा बयानिया आपका अगर नहीं है और आप उसको कंसिस्टेंटली फोकस लेके नहीं चल रहे, तो उसकी अगर आप शिकस्त देख रहे हैं ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान या मीडिया में आप देख रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन को इस चीज का आप क्रेडिट दें, मतलब मैं सियासत से एग्री ना करूं वो अलग बात है, लेकिन उनकी जो क्रेडिट उनको ये जरूर जाता है, उन्होंने एक कंसिस्टेंट बयानिया बनाया और उस पर लगे रहे और बड़े अच्छे मुनज़्ज़म अंदाज से लगे रहे। आज जब आप जाते हैं तो हकीकत क्या है, उससे मैं एग्री करूं या ना करूं अलग बात है, लेकिन आपको ये
دنیا میں کہا جائے گا کہ پاکستان میں خاص طور پر یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی, ان کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, گورننس ٹھیک نہیں ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو یہ جو جنرل صاحب, سوری فار انٹرپشن, جنرل صاحب وہ جو منیر نیازی صاحب نے کہا تھا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق وسی, تو یہ اپوزیشن کا بیانیہ تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی زبردست کامیابی سے ری انفورس کر دیا ہے عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہنا ہو یا عمران خان صاحب کی بیڈ گورننس, بٹ ایشوز گورنمنٹ کے ہیں نا, وعدوں کے, مینیفیسٹو کے تو ہیں ایشوز. جی دیکھیے وہ جو بیانیہ بنتا ہے نا, وہ سارا اگر صحیح نہ بھی ہو تو جب تک چند ایک ان کے پوائنٹ صحیح نہ ہوں, جو عوام کو اپیل نہ کرے, تو بیانیہ کبھی کامیاب ہو سکتا نہیں ہے. تو یہ بیانیہ جو میں نے کہا نا, بڑی انہوں نے محنت سے ترتیب دیا, اس کو انہوں نے ری انفورس کیا, اور آج جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں آپ کو سامنے نظر آتی ہیں, بات کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں, میڈیا یہ بات کرتے ہوئے نظر آتا ہے. حکومت کو اچھا نہیں لگتا. ہم جیسے لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو بہت سپورٹ کیا تھا, ہمیں بھی بات ٹھیک نہیں لگتی. ہمیں خود اس چیز کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ کیا ہم نے غلط سپورٹ تو نہیں کیا. رائٹ. اچھا جنرل صاحب ایک کامنٹ کیجیے گا, پھر میں قریشی صاحب کے پاس جاؤں. آپ ایک عرصے سے میرے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں اور باقی چینلز پہ بھی آپ ماشاءاللہ بہت ریزنیبل گفتگو کرتے ہیں. تو نون لیگ کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کھل کے کرٹیسائز کیا, پینما کا اسکینڈل آیا, اس وقت بھی گورننس کے ایشوز ہوتے تھے. پیپلز پارٹی کے زمانے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا آصف علی زرداری صاحب کو. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں کہا گیا ہوگا جو زرداری صاحب کو, ان کی ہمشیرہ کو اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا گیا. بہرحال وہ بھی غصے میں آتے تھے, لیکن اس حد تک عدم برداشت دیکھنے کو نہیں ملی. دیکھیے یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بیانیہ ہے اس نے اس حد تک اس پی ٹی آئی کی حکومت کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے کہ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, اور ریئیکٹ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, ریئیکٹ برے طریقے سے کر رہے ہیں, جس سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل واضح اب یہ امپریشن بھی ہے کہ تنقید برداشت کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے. رائٹ. جی قریشی صاحب, پھر آپ ہمیں بھی کٹ پڑوائیں گے, خود بھی کٹ کھائیں گے, نہ ہی آئے آپ, بہتر ہے اسلام آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں مدعو ہونے کا. جنرل صاحب نے بہت جامع انداز میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. دیکھیے ریاست نیازیہ کے جو یہ فرما روا ہیں یا خلیفہ صاحب ہیں اور ان کے جو آگے پیادے ہیں, یہ آہستہ آہستہ ان تمام جو انہوں نے وعدے کیے, خواب دکھائے, جو غلط بیانی کی, جو فار فیچڈ ایجنڈا ریئلسٹک بھی نہیں تھا, لوگوں کو جس نے مرعوب کیا, جس کی ریلائنس میں خواہ اوورسیز پاکستانی ہوں یا ہمارے بھولے بالے یا ایون سنجیدہ لوگ ہوں, وہ اس بیانیے کی بھینٹ چڑھے. ان کو یہ بات بڑی واضح طور پر پتہ چلنی چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی اصلیت کیا ہے, اس کی قیادت کی کیا اصلیت ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہوں, وہیں سے یہ انسپریشن لیتے ہیں ان کے وزراء, اور میڈیا ڈنڈا اتھارٹی ہو یا نیب کے ذریعے یا ایف آئی اے کے ذریعے سیاسی انتقام ہو, یہ تمام ان کی لیگیسی ہوئے گی. آج نہیں تو کل ان کی حکومت نے وقت سے پہلے یا وقت پر جانا تو ہے. تو what will be remembered, I am very sorry to say, یہ یاد نہیں رکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. ان کی ہیٹ سپیچز, ان کا ہیٹ اورینٹڈ ایجنڈا, ان کا ڈیوائڈنگ پاکستان, جو یہ کہتے تھے میں پاکستان کو اکٹھا کروں گا, انہوں نے پاکستان کو فردر پولرائز کیا. ایسے موقعوں پر جہاں پہ اپوزیشن پاکستان کی خاطر کھڑی ہوئی, انہوں نے اپنی ذات اور اپنی ایگو کو سامنے رکھا. اور میڈیا جس کے طفیل یہ مول سے ماؤنٹن بن گئے اور ون پارٹی سے یہ نہ جانے کہاں پہنچا دیے گئے, اور ان اداروں کو جنہوں نے انفیٹرڈ سپورٹ دی, پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں شاید اتنی سپورٹ نہیں ملی, اور جس انداز میں جس انوائرمنٹ میں ان کو گورنمنٹ ملی, لیکن واٹ ہی ڈیڈ ڈیلیور, ہی completely wiped out the economy, he completely messed up the foreign policy, he brought the institutions of national security in shame and disgrace by his incompetence. اور آج
میڈیا کو یہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے یہ ترانے گاتے تھے, جس کا یہ ڈھول پیٹتے تھے. اور اسد عمر صاحب کو میں سمجھتا ہوں جنرل صاحب نے محتاط الفاظ استعمال کیے, میں اس سے بھی زیادہ محتاط استعمال کروں گا. وہ کون سے کارپوریٹ کلچر میں پروان چڑھے؟ He was fired from Angro. He was shown the door by virtue of his amazing abilities. اچھا قریشی صاحب, یہ تو ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود ایکس پہ جا کے سیاست کے لیے اتنے بڑے کارپوریٹ آفس کو چھوڑ دیا جہاں ان کی تنخواہیں بھی کہا جاتا تھا لاکھوں میں, ملینز میں ہیں, اور انہوں نے سیکریفائز کر دیا سب کچھ. I stand and I challenge. ان کی 36 لاکھ روپے تنخواہ تھی. بورڈ آف ڈائریکٹرز اینگرو نے ایک شپ کے اوپر بورڈ میٹنگ کی, انہوں نے واپس بھی آنے کا انتظار نہیں کیا, اینڈ ہی واز ٹولڈ ٹو ریزائن ASAP. تو بات یہ ہے, اور ہماری قوم کو اس جیسے بہت سارے جھوٹ بتائے گئے, $200 ارب بھی آئیں گے. دیکھیے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, ان کو بہت ٹائم ملا ان کو, لیکن 5 سال بھی اگر ان کو مل جائے نا تو یہ یہی کہیں گے کہ ماضی کی حکومتوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آج آٹا کرائسس, چینی کرائسس, ادویات نہیں ہے, گیس کا کرائسس, بجلی, سرکولر ڈیٹ, پاکستان کی فارن پالیسی کو سیریس چیلنجز. اور ہم نے اپنے شہداء, ہمارے فوجی, ہماری سول آرمڈ فورسز, ہمارے سویلینز نے شہادتیں دی. ہم نے ایک بیانیہ بنایا, ہم نے گلوبلی ڈوسیئرز دیے جس میں بھارت کی, جس میں افغانستان سے انٹرونشن تھی, پاکستان نے لڑائی لڑی, ہم نے پاکستانی قوم کو متحد کیا اور کہا کہ یہ ہماری جنگ ہے, یہ فورن جنگ نہیں ہے. خان صاحب تو کہتے تھے یہ فورن جنگ ہے, اور ہم نے ہر کچھ کام کیا. آج پوچھیں نا ان خاندانوں سے, آج پوچھیں ہمارے ان نوجوانوں سے جو ہمارے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, کیا یہ بیانیہ بک سکتا ہے کہ ہم معاف کر رہے ہیں ہم؟ اور اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے تو آپ ریفرینڈم کروا لیں نا, آرٹیکل 48 ہے, اس سے زیادہ امینس پبلک امپورٹنس کا کیا کویسچن ہو سکتا ہے کہ آپ پیراڈائم شفٹ میں جانا چاہ رہے ہیں. اور جہاں نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس ہوئے, کشمیر پہ ہوئے, لوکسٹ پہ ہوئے, کرونا پہ ہوئے, مجھے بتائیں ایک ہی مسنگ پرسن تھا پاکستان میں, اور وہ اس ملک کا سلیکٹڈ, اس بدنصیب ملک کا سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا. تو آج ہم اس ڈنڈا اتھارٹی, اس میڈیا, اس EVM, اس اگلی دھاندلی کے پروگرام سے میں سمجھتا ہوں اب بہت لوگوں نے سبق سیکھ لیا ہے. اینڈ دیر از ناؤ اے گیپ بٹوین دا پلیٹ فارم اینڈ دا ٹرین. کموکا صاحب, چیزیں جا رہی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں PTI میں, ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے کموکا صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ان کو بالکل ان کو یہ بات اب سوچنی پڑے گی کہ اس بیگیج کے ساتھ کیا وہ پاکستانی عوام کے سامنے جا سکتے ہیں. اس بیگیج کے ساتھ, اس جھوٹ, اس فریب جو لوگوں کو بتایا گیا 2018 میں ہم یہ کر دیں گے, آسمان سے تارے لے کر آ جائیں گے, کیا آج ان کے اپنے اقوال و زریں جو آپ نے ابھی کلپس کی صورت میں دکھائے ہیں, کیا ہیو دے واکڈ دی ٹاک؟ یہ ایک بہت بڑا یعنی کال و فیل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا تضاد ہمیں عمران خان صاحب کے نظر آ رہا ہے. کموکا صاحب, یہ ٹیمپر لوز کر دینا, گورنمنٹ کے اندر تو پیشنس ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو تو ویسے ہی بڑا پن دکھانا چاہیے, گورنمنٹ کا تو برداشت کا جو عمل ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے بنسبت اپوزیشن کے, کسی اور سوسائٹی کے طبقے کے. اور گورنمنٹ کا ایک فیڈرل منسٹر اگر ٹیمپر لوز کر دے ایک پبلک گیدرنگ میں, جلسے میں, اور اگر کٹ چلانی بھی تھی, ان کو مارنا بھی تھا کہ ہمیں مارنا تھا, تو کم از کم اس کا اظہار تو نہ کر دیتے اس طرح سے. تھینک یو ویری مچ امیر عباس. آپ نے اصل میں ہمیں جو پرابلم آتا ہے نا جی, وہ یہ آتا ہے کہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ آپ شاید اپوزیشن کو دیتے ہیں اور ہمیں اپنا موقف پوری طرح سے پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو بہرحال امیر عباس, ایک بات تو جس بات کے اوپر آج آپ بات کر رہے ہیں اسد عمر صاحب کے حوالے سے, ہی از اے سیزنڈ پولیٹیشین, ان کو اپنی جگہ کا بھی احساس ہے, ان کو اپنی حیثیت کا بھی احساس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم عرصے میں جن لوگوں نے پاکستان کی سیاست میں عزت پائی ہے, اسد عمر ان میں سے ایک ہیں. اور رہ گئی بات اس جلسے کے حوالے سے, تو جلسوں کے اندر ایک مومنٹم ہوتا ہے, جلسوں کا ایک ماحول ہوتا ہے, وہاں پہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہیں.
اب ہمارے تو ایک وفاقی وزیر بات کر رہے تھے تو اس کے اوپر واویلا مچا ہوا ہے کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، انہوں نے وہ کہہ دیا ہے. تو جو پریویس گورنمنٹس کے جو وزرائے اعظم رہے جنہوں نے اوپنلی میڈیا کے اوپر چیلنج کیا پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے لوگوں کو، میڈیا کو، کیا کچھ نہیں کہا گیا. یعنی اگر آپ تقابل بھی کر لیں تو دیکھیں امیر عباس، اس بات سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، سارے صحافی امیر عباس نہیں ہو سکتے. سارے صحافیوں کا جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کی کریڈیبلٹی ہے وہ اسی طرح سے صاف شفاف نہیں ہے جیسے سارے سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی صاف شفاف نہیں ہے، جیسے سارے بیوروکریٹس کی کریڈیبلٹی صاف شفاف نہیں ہے. تو یہ جو گیمز چل رہی ہیں اس وقت، تو اس میں بڑا محتاط ہو کے ہمیں امیر عباس ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اور میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک کافی بڑا حصہ جو ہے جو ہمارے اینکر پرسنز ہیں، میں اب کسی کا نام لینا پسند نہیں کروں گا بالکل صحیح یہاں پہ، ان کی جو فیض اللہ بھائی قطع کلامی کی معذرت، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری میڈیا کے اندر بھی کالی بھیڑیں ہیں، صحافیوں میں بھی کالی بھیڑیں ہیں، لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے فائنینشل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی آئیڈیولوجیکل لائکنس بھی ہوتی ہے. بٹ یہ صرف آپ کے دور میں نہیں تھا، یہ سر ہر دور میں رہا ہے. نون لیگ کے زمانے میں بھی نواز شریف صاحب سے نفرت کرنے والے اینکرز اور صحافی موجود تھے. پیپلز پارٹی کے زمانے میں زرداری صاحب سے نفرت کرنے والے بھی موجود تھے، بٹ انہوں نے اس طرح کبھی ریاکٹ نہیں کیا، وہ تو برداشت کرتے چلے آ رہے تھے. آپ نے ریاکٹ کرنا شروع کر دیا. دیکھیں اس پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صاف دل شخصیت ہیں، یا ہم جو بھی ریاکٹ کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے خلاف، ہم سارے میڈیا کے خلاف. دیکھیں ہم تو بینیفیشری ہیں، ہم بینیفیشری ہیں میڈیا کی، جو ہمیں سپورٹ حاصل رہی اس کے. اور ہم سمجھتے ہیں، آج بھی سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا جو ہماری حکومت بنی، جو ہماری پاپولیرٹی جس لیول تک گئی، اس میں میڈیا کا اور اسپیشلی سوشل میڈیا کا بھی بڑا اہم رول رہا ہے. آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا، لیکن اب جو جس طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امیر عباس کبھی آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھنے کا موقع ملا تو میں آپ کو کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسے ثبوت دکھاؤں گا جس سے آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ کس لیول کے اوپر جا کے تو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو جو بات کی جاتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی اپوزیشن کنٹرول کر رہی ہے میڈیا کو، وہ استعمال کر رہی ہے آپ کے خلاف؟ جی بالکل، اتنا پیسہ استعمال ہو رہا ہے اچھا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اور یعنی ایک اس وقت میں آپ کو بتاؤں، جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہو رہی. ان کے اوپر تو اس طریقے سے جو ہے وہ آج اسد عمر صاحب نے یہ کہہ دیا، یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی ہے، تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ نے کیا سٹیپس لیے ہیں، وہ میرے سے پوچھیں آپ. ٹھیک ہے، تو اچھا چلے میں آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کو اپوزیشن آپ کے خلاف استعمال کر رہی ہے، پیسہ لگا رہی ہے، اور ممکن ہے آپ صحیح فرما رہے ہوں، آپ سٹنگ گورنمنٹ ہے. میڈیا کی بات نہیں کر رہا امیر عباس، آپ نہیں آبویسلی آپ بالکل بجا، یعنی آبویسلی چند لوگ ہی ہوں گے نا، یا کوئی ایک چینل یا 2 چینل ہوں گے، یا کچھ انفرادی حیثیت میں لوگ ہوں گے. تو آپ کو گورنمنٹ ان ویٹنگ نہیں ہے، آپ گورنمنٹ آف دی ڈے ہیں. یہ بات قریشی صاحب یا نون لیگ اگر کہے کہ جی حکومت ہمارے خلاف میڈیا استعمال کر رہی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو باہر بیٹھے ہوئے کچھ. آپ تو گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ آف دی ڈے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو سامنے لائیں. دیکھیں امیر عباس، آپ میرے بھائی ہیں، جتنا مجھے علم ہے شاید کچھ علم آپ کو بھی ہوگا. آپ بھی ماشاءاللہ انہی سرکلز میں آپ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کو بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے. آپ اگر اس کے اوپر بات نہ کریں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کریں اس پہ. دیکھیں بات سنیں، اس وقت جو ایشو ہے سب سے زیادہ جو فیس کرنا پڑ رہا ہے پوری دنیا کو، وہ ہے مہنگائی کا ایشو. پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایک مہنگائی کی لہر ہے، اور پاکستان
کم ترین یہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہماری حکومتوں کی تو بات ہی نہ کریں, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. تو ہم کیسے بات نہ کریں؟ ہم نے جو آپ کٹی میں چھوڑ کے گئے, جو آپ اس اپنے خزانے میں جو چھوڑ کے گئے, ہم نے شروع تو وہاں سے ہی کرنا تھا نا. تو جو یقین کیجئے امیر عباس, دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے, شاید یعنی طالبان نے تو حکومت پہ قبضہ کیا ہے نا, انہوں نے جو وہاں پہ حکومت تھی وہ چھوڑ کے بھاگے ہیں. تو جو چھوڑ کے بھاگے ہیں شاید انہوں نے بھی اتنے برے حالات میں حکومت نہیں چھوڑی جتنے برے حالات میں ہمارے پریڈیسیسر جو ہیں وہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئے. اور بات سن لیجئے, میری بات سن لیجئے, پھر اس کے بعد سے اب کووڈ کے جو حالات, پوری دنیا کی معیشتیں تباہ و برباد ہو گئی, جو ہے نا وہ بالکل اس وقت دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکی ہیں. کموکا بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بریک لے لوں. باقاعدہ ہم تھرڈ پارٹ میں بات کریں گے مہنگائی کے اوپر, لیکن بریک کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جو اس وقت آپ کے الائز آپ کے ساتھ ناراض ہیں, اپوزیشن تو ظاہری بات ہے آپ کو ٹاپل کرنا چاہتی ہے, لیکن آپ کے الائز جو آپ کے ساتھ ناراض ہیں, بریک کے بعد ذرا اس پہ جنرل صاحب کا کامنٹ لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے فیض اللہ کموکا صاحب ایک بات فرما رہے تھے, میں اس کی ایک وضاحت دینا چاہوں گا کہ آج کل پروگرامز میں, ٹاک شوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت ہوگی اور حکومت کے مد مقابل 2 یا 3 اپوزیشن کے مہمان ہوں گے یا تجزیہ کار ہوں گے جو حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں, ان کی ایک اپنی آزاد رائے ہوتی ہے. یقین کیجئے میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہی فارمیٹ رہا ہے گزشتہ 18 سال سے پاکستانی میڈیا کا, جس میں سے کوئی 13-14 سال سے زیادہ میرا صحافت کا کریئر بطور اینکرنگ. یہی سٹرکچر ہوتا تھا. جب نون لیگ کا زمانہ تھا تو گورنمنٹ کا ایک مہمان ہوتا تھا اور اپوزیشن کے 2 یا 3 لوگ ہوتے تھے, جس میں سے ایک تحریک انصاف ہوتی تھی. جب پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا تو ایک پیپلز پارٹی کا مہمان ہوتا تھا حکومت کی طرف سے, اور 2 یا 3 اپوزیشن کے لوگ ہوتے تھے, جس میں ایک نون لیگ اور ایک پی ٹی آئی ہوتی تھی. تو یہ سٹرکچر بھی پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے. آج حکومت کو یہ سٹرکچر ضرور ناپسند لگ رہا ہے کہ ہم ایک ہوتے ہیں اور ہمارے مقابلے میں 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں. جنرل صاحب, سر حکومت کے جو اتحادی ہیں, فنکشنل لیگ, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سندھ کا جو جی ڈی اے تھا وہ بھی حکومت سے ناراض ہے اور وہ اپنی لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی حکومت سے ناراض ہے اور تقریباً اس کا وہ کھل کے اظہار کر چکی ہے. قواف لیگ نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے شاید کل یا پرسوں میں, وہ بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کھل کر چکے ہیں. تو ایک اب شیخ رشید صاحب کی پارٹی باقی رہ جاتی ہے, وہ ون مین پارٹی ہے. اگر وہ ساتھ کھڑی بھی رہے اور یہ باقی 3 پارٹیاں حکومت کو تنگ کریں یا حکومت کو نہ چلنے دیں یا سخت شرائط رکھ دیں یا چھوڑ دیں, تو یہ حکومت کے لیے اگلے 1.25-2 سال تو بہت مشکل ہو جائیں گے. دیکھیے, جب یہ الیکشنز ہوئے تو اس میں فوراً بعد جو میں نے پہلا ٹویٹ کیا تھا یہی کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو حکومت نہیں لینی چاہیے, کیونکہ جب اتحادیوں کے سہارے ان کی بیساکھی پر کھڑے ہوں گے تو پھر طاقت مین پارٹی کی نہیں ہوتی, طاقت ان میں اتحادی جماعتوں کی ہوتی ہے. اس میں پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو زرداری صاحب شاید سب سے کامیاب سیاستدان تھے جنہوں نے کم تعداد کے باوجود اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلے اور بہت کم موقعوں پر یہ مسائل کھڑے ہوئے. اتحادی جب ہی دیکھیں گے کہ حکومت ذرا سی بھی لڑکھڑا رہی ہے یا کمزور ہے یا ان کو ضرورت ہے اتحادیوں کی, وہ فوراً اپنی بہت بڑی بڑی ڈیمانڈ لے کے آ جائیں گے. ہمیں جو وہ لیکچر دیں گے وہ اور بات ہے, لیکن جو اندرونی خانہ جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ بڑی عجیب قسم کی, بڑی سخت ڈیمانڈ ہوتی ہیں, اور حکومت کو ان کو پتا ہے کہ اس وقت حکومت مجبوری کے عالم میں ان کو یہ بات ماننی پڑے گی. یہ تو ایک کلچر ہے اس قسم کی ڈیموکریسی میں, اور یہ چلتا رہے گا, پاکستان ہو کسی جگہ, بھارت میں بھی یہی حال ہے. Having said that, دیکھیے ایشوز کیا ہیں ہمارے اور ہم جھگڑے کس بات پہ ہو رہے ہیں ہمارے. میں اس بات پہ مجھے تھوڑی دیکھتا ہوں کہ چاہے وہ اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے ہماری, میں کسی کی محب وطنی پہ شک نہیں کر رہا, میں صرف یہ اس بات سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان ایشوز کیا ہیں اور ہم جھگڑے کس بات پہ کر رہے ہیں. جو جن کے لیے ہم بات کر رہے ہیں وہ کہاں پر ہیں, کیا عوام کے
فائدے کے لیے لیٹ سے پی ڈی ایم اس وقت اسٹریٹ پر ہے اور وہ جلسے کر رہی ہے مہنگائی کے خلاف, اپوزیشن کا یہ حق حاصل ہے, لیکن کیا حکومت واقعی اپوزیشن جو ہے اس حکومت کو گرانے چاہتی ہے؟ یہ بھی نہیں ہے بات. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت جن حالات میں جس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک بیانی ترتیب دیا ہے اور اس کو لے کے چل رہے ہیں, جو عوام میں اپنی جڑ بنائے جا رہا ہے اس میں, اور حکومت کی ناکامی یہ ہے جس ابھی کموکا صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے بہت اچھے اچھے کام جو ہیں وہ صرف ان کی اپنی جو ایک نیریٹو کے نہ ہونے کی وجہ سے, اس کو آگے لے کے نہ چلنے کی وجہ سے, لیک آف فوکس کی وجہ سے اور لیک آف پراپر اپلیکیشن کی وجہ سے یہ نقصان اٹھا رہے ہیں اس چیز کا, اور اپوزیشن فائدہ اٹھا رہی ہے. زبردست کام کیا اپوزیشن نے یہ, لیکن کیا اپوزیشن واقعی سیریس ہے؟ اگر سیریس ہوتی جن الائز کو جو آج عمران خان صاحب کو تنگ کر رہے ہیں, یہ الائز تو آج سے 3-4 سال پہلے بھی موجود تھے, ان کو لے کے یہ حکومت بہت پہلے اس کو کرا چکے ہوتے. اپوزیشن بھی بڑی سمارٹ کھیل رہی ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کو کوشش کر رہے ہیں دیوار کے ساتھ لگائے رکھیں, ان کو ہلنے نہ دیں وہاں سے, اور اگلے الیکشن تک پی ٹی آئی کے پاس کچھ کہنے کو رہ نہ جائے اپنے ڈیفنس میں, اور یہ اپوزیشن جو ہے وہ آگے جو ہے نا اپنے لیے ووٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو اس جنگ میں بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا یا مہنگائی کا کہ وہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ادر دین کہ اس کو وہ ایز اے ٹول استعمال ہو رہے ہیں اور ٹھیک استعمال کیا جا رہا ہے. رائٹ. اچھا, یہ جو آپ نے سوال اٹھایا نا کہ کیا واقعی اپوزیشن حکومت کو گرانا چاہتی ہے یا نہیں, تو قریشی صاحب اگر آپ حکومت کو گرانے کی کوشش آج کرتے بھی ہیں تو یہ کوشش بھی شاید 1.5 سے 2 ماہ میں جا کے ارلیسٹ پاسبل بھی جا کے مکمل ہوگی, 1.5 سے 2 ماہ میں یا 3 ماہ بھی لگ سکتے ہیں. تو اس کے بعد پریکٹیکلی آپ کے پاس کچھ 1.25 سال کا عرصہ باقی رہ جائے گا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اتنے تباہی پھیلا چکی ہے ملک کے اندر, وہ سارا بیگیج جو ہے وہ تو وہ 1.5 سال والی حکومت کو اٹھانا پڑے گا, اور اگر آپ میں سے کوئی حکومت بناتا ہے اپوزیشن میں سے, تو آپ یہ بیگیج اٹھانے کو پھر تیار ہیں 1.5 سال کے لیے؟ امیر, میں 2-3 باتیں کر لوں اگر تھوڑا وقت ہے تو. اگر تو میں ایک بات تو فیض اللہ صاحب نے کی, آپ نے ایک اس کے حصے کا جواب دے دیا کہ فارمیٹ 18 سال سے جب سے 2001 سے میڈیا اوپن ہوا اور لائسنسنگ ہوئی, آپ نے بڑا اس کا ایپٹلی جواب دے دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا میڈیا یا اس کے کچھ سیگمنٹس اپوزیشن کے وسائل سے بائی آؤٹ ہو رہا ہے, تو آئی ایم شیور پھر جب اپوزیشن میں یہ تھے اور یہ میڈیا کی ہمدردیاں لیتے تھے اور اتنا میڈیا ٹائم لیتے تھے 126 دن کا دھرنا, تو پھر یہ بھی فائنینس کرتے ہوں گے میڈیا کے بہت بڑے سیگمنٹ کو. اٹ کانٹ ورک بوتھ ویز نا, یو کانٹ بلو ہاٹ اینڈ کولڈ کہ ان کے خلاف اگر میڈیا بات کرے تو وہ پیسے لے کے کر رہا ہے, اور جب یہ میڈیا کو اپنے حق میں بلواتے تھے, جب یہ اپوزیشن میں تھے, تو اس وقت ان کو کوئی وحی آتی تھی یا کوئی حساب کتاب ستاروں کا ایسا ہوتا تھا کہ میڈیا کو خواب میں آ جاتا تھا کہ عمران خان کی ثنا خوانی کرنی ہے. تو ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, جنرل صاحب نے بہت 2 اہم نقطے اٹھائے اور میں واضح کرنا چاہوں گا. دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم اور ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2020 سے یہ کوشش شروع کی کہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ جو ہے نامنظور کیا جائے. اس وقت پی ڈی ایم نہیں معرض وجود میں آئی تھی, لیکن یہ بات شاید وہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ اس حکومت کو بہت ساری بالواسطہ سپورٹ ملی اسٹیبلٹی کے لیے, جو بھی اس کے مقاصد تھے اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جاتے. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے پی ڈی ایم کالز ہم ان کو دیتے رہ جاتے تھے اکٹھے ہو جائیں, لیکن ایونچولی پی ڈی ایم بنی, سپٹمبر میں اس کا اعلانیہ ہوا, ہم نے اسٹرگل کی, اس اسٹرگل میں بہت ساری چیزیں ہم نے اچیو کر لیں. بہت ساری تنقید بھی ہوتی کہ ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا ہے, لوگ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم نے سینٹ میں آ کر ایک پارلیمنٹری ٹولز کے ذریعے, اور پاکستان پیپلز پارٹی بینگ اے میچور پولیٹیکل پارٹی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچوں سے. آپ کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے, آپ کو قریشی صاحب آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں, آپ کچھ ڈسرپشن آ رہی ہے, دوبارہ سے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں, کچھ ڈسرپشن آ رہی ہے آپ کے کنیکشن میں. بلوچستان کے اندر بھی حکومت چینج ہوئی, ان کے اتحادی. ہم پچھلے اس سال جب بجٹ 2021 کا پاس ہو رہا تھا, ہم اس میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو بجٹ گراؤ, اور ایک ووٹ سے یہ بجٹ پاس ہوا. آپ کے بھی نالج میں ہے کہ 172 ان کو ملے, اگر
اچھا دوبارہ سے کنیکٹ کریں جی قریشی صاحب کو کچھ ڈسٹرپشن آ گیا. کموکا صاحب سر اب آپ نے اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنے کی کوشش کی, انہوں نے وزارتیں مانگی, آپ نے ان کو وزارتیں بھی دے دیں, جیسے ابھی حالیہ قوف لیگ کو ایک اور وزارت دی گئی, پنجاب میں بھی اکوموڈیٹ کیا گیا ان کو, اسی طرح سے ڈیولپمنٹ فنڈز اگر دیے گئے تو وہ بھی ان کو ڈسبرس ہوئے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ہر 4-6 مہینے کے بعد کبھی قوف لیگ ناراض ہو جاتی ہے, کبھی ایم کیو ایم کوئی ایسی جلی کٹی سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے سر؟ امیر عباس دیکھیں اس میں بڑی واضح بات ہے, ہر جماعت کا ایک اپنا کام کرنے کا طریقہ کار ہے, ہر جماعت کا ایک اپنا اسپیسیفک ووٹ بینک ہے, ان کی ایک اپنی سوچ ہے, ایک نظریہ ہے, ایک فکر ہے. تو ہر جماعت جو ہے وہ اپنے تناظر میں چیزوں کو دیکھتی ہے اور پھر اس کے بعد جو میکسیمم پاسبل ہوتا ہے جن چیزوں کے اوپر سب جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ پھر جو ہے اس کو سب اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کولیشن گورنمنٹس میں تو ایسے ہوتا ہے. تو ابھی بھی جو ہے وہ نیگوسیشن چل رہی ہے, ہماری جو الائز پارٹیز ہیں تھوڑے بہت اختلافات ہیں, انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں دوبارہ ٹریک پہ ہوں گی اور جو ہے وہ معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. اور یہ کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ جیسے الائز پارٹیز کا آپس میں ایک جو ہے وہ ریلیشن چلتا رہتا ہے سوچ کے فرق کے ساتھ, تو وہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. تو آپ سے میں گزارش کر رہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر بھی بات کریں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اچھی کی ہیں. اب دیکھیں پورے پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر, بلوچستان کے اندر ہیلتھ کارڈ, یعنی پوری دنیا کے اندر وداؤٹ پریمیم جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کا تصور بھی نہیں ہے ترقی یافتہ ترین ملکوں میں. ہر فیملی کو 10 لاکھ روپے کا تک کا جو ہے وہ علاج فری مل رہا ہے پورے, یعنی تقریباً پورے پاکستان کے اندر, جے بی میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی. تو مارچ تک انشاءاللہ یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ احساس ہمارا جو نیا پاکستان کارڈ ہے جس کے انڈر جو ہے وہ کچھ تقریباً 8 کے قریب ایسے پروگرام ہیں جو ہمارے جو لوگ ہمارے پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, جو مہنگائی کے اثرات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے. حالانکہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو لوکلی اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, انٹرنیشنل فینومینا ہے. پیٹرول کی پرائسز کے اوپر شور مچتا ہے. اچھا سر پھر مہنگائی کے اوپر ہی, ابھی مہنگائی پر ہی بات کر لیتے ہیں چونکہ آپ نے اس کا ذکر چھوڑ دیا. ایک بریک کے بعد میں آپ ہی کے پاس آؤں گا. 2-3 سامنے آئی ہیں جس میں پاکستانی کرنسی کا پھر ڈی ویلیو ہونا, قرضوں میں اضافہ. بریک کے بعد موقع صاحب سے بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. فیض اللہ کموگا صاحب, مہنگائی کی شرح 9% تک بتائی جا رہی تھی سنگل ڈیجٹ میں آج سے کوئی ایک ہفتہ پہلے تک, وہ اب 17.37 ریکارڈ انفلیشن اس وقت ہو چکی ہے پاکستان میں. ڈالر جو ہے وہ 178 روپے تک چلا گیا. جب 170 کی بات ہوتی تھی ہم کہتے تھے یہ کہنے والے پاگل ہیں, 170 پہ کہاں جا سکتا ہے, اب تو یہ 180 پر تک پہنچنے والا ہے. اور حکومتی جو قرضے ہیں مجموعی طور پر اندرونی اور بیرونی وہ 41,000 ارب تک پہنچ چکے ہیں. اب کاؤنٹ ڈاؤن ایک طرح سے شروع ہو گیا, آپ کے پاس پریکٹیکلی 1.5 سال پونے 2 سال ہیں. یہ سب کچھ انڈو ہو جائے گا الیکشن سے پہلے؟ دیکھیے امیر عباس, مجھے نہ میں غلط بات کرتا ہوں نہ غلط بات کرنے کی عادت ہے. پوری دنیا کی, میں نے جیسے پہلے کہا, معیشتوں نے مار کھائی ہے پینڈیمک کے پیریڈ میں. اب پوری دنیا کے جو معاملات ہوئے ہیں وہاں پہ اس کے اثرات پاکستان کے اوپر نہیں آنے. کیا ہم کسی اور پلانٹ کے اوپر رہ رہے ہیں؟ کیا ہم کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں کہ ہم نے اس کا سامنا نہیں کرنا؟ جب امریکہ جیسے ملک میں 30% تک انفلیشن جا سکتی ہے تو میں ویسے 17% سے اتفاق تو نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں تو چلیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو تصور کر لیتے ہیں. جی یہ ریپورٹڈ ہے, لیکن مجھے جو آج اخباروں میں رپورٹ ہوا ہے, آج کے دن کی آپ کو بات کروں.
چلیں اخبارات میں تو بہت کچھ رپورٹ ہوتا ہے امیر عباس. میں بھی غلط ہوں سر, میں بھی غلط ہوں, بٹ میں تو ویسے بتا رہا ہوں جو رپورٹ ہوا ہے. جی چلیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا اس کی وجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز ہیں یا یہ انٹرنیشنل فینومینا ہے پوری دنیا کے اندر. مجھے آپ بتا دیں, میں ابھی ریسنٹلی برطانیہ میں گیا ہوں تو میں نے وہاں پہ پیٹرول پمپس پہ لائنیں لگی دیکھی ہیں, پیٹرول اویلیبل نہیں تھا. ان کے جو فوڈ سٹورز ہیں وہاں پہ جو اسینشیل فوڈ آئٹمز ہیں ان کے ریک خالی پڑے ہوئے ہیں, وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں. اور جو مہنگائی کی شرح ہے وہ آپ یقین کیجئے کہ وہ کہیں کی کہیں جا چکی ہوئی ہے. اور یہ اس چیز کا جو ہے وہ آپ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے تو ایسے معاملات نہیں ہیں. ہم نے بڑے مشکل حالات میں یقین کیجئے دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے, عمران خان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اور مزید موقع دے اس ملک کی خدمت کرنے کا. جس طریقے سے انہوں نے پینڈیمک میں اس ملک کو وائزلی چلایا ہے اسٹرانگ نروز کے ساتھ, اگر وہ بھی کمزوری کا مظاہرہ کرتے جیسے ہمارے ساتھ کے ملک انڈیا میں ہوا, اموات کی کیا شرح رہی وہاں پہ, لوگوں کے کیا حالات ہوئے, باقی ملکوں کے اندر بہت سارے ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا حالات ہوئے. پاکستان کی اگزامپل دی جاتی ہے. ہم نے پینڈیمک کو تو کنٹرول کیا لیکن جو اس کے فائنینشیل یا اس کے معاشی اثرات تھے اس کو روکنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, نہ کسی اور ملک کے بس کی بات ہے. اب جو 17 ملک آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کے بعد 18واں ملک پاکستان ہے جہاں پہ جو تیل کی قیمت ہے وہ کم ہے, 18ویں نمبر پہ پاکستان ہے. تو اچھا یہ جو آپ فرما رہے ہیں کموکا صاحب, یہ لاجیکل آرگومنٹ ہو سکتا ہے, لیکن جنرل صاحب کیا لوگ اس آرگومنٹ کو بائی کر لیں گے؟ بالکل ٹھیک فرما رہے ہوں گے کہ بھائی ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, جتنی مہنگائی ہے, جو اس وقت فائنینشیل بربادی ہے اس میں ہمارا کنٹریبیوشن نہیں ہے, وہ سارا انٹرنیشنل فیکٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیا لوگ اس بات کو بائی کر لیں گے؟ ایک عام عوام جنتا کہے گی کہ ہاں بھائی عمران خان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, یہ تو باہر سے سب کچھ ہو رہا ہے, لہٰذا ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا. عام آدمی جس چیز سے افیکٹڈ ہے وہ ایک حقیقت ہے, اور کموکا صاحب کی باتیں بہت صحیح بھی ہیں, لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بھی یاد رکھیے جب یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان 17 کے بعد 18واں ملک ہے جہاں پہ پیٹرول کی قیمت یہ ہے, ہماری آمدنی کا بھی حساب رکھیں کہ ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے وہ کیا ہے, ان کی پر کیپٹا انکم جو دوسرے ملکوں کی وہ کیا ہے, وہ بھی یاد رکھنا چاہیے. دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو حکومت کنٹرول میں نہیں ہیں, وہ میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں, عام آدمی کو آپ یہ بات نہیں سمجھا سکتے. جب وہ روٹی لینے جاتا ہے یا آٹا لینے جاتا ہے یا کچھ اور اپنی زندگی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائے گا, جب اس کو مہنگائی ہوگی تو اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کم ہو رہی ہیں. وہ تو اپنی حکومت سے توقع رکھتا ہے کہ اس قسم جو شاکس ہیں, یہ جو میجر شاکس ہیں, وہ حکومت کسی طریقے سے ابزارب کرے گی کچھ کر کے. اس میں ایک چیز کہلائی جاتی ہے پیش بندی, کہ آپ پہلے سے سوچ کے بڑا واضح طور پہ منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے کام چلتے ہیں. میں ایک کسان ہوں اور میں آج آپ کو بتانا نہیں چاہتا ہوں, کموکا صاحب اس بات کو میرے خیال نوٹ کر لینا چاہیے کہ آج جب کہ آپ کی گندم کے بونے کا ٹائم آیا ہوا ہے, اس وقت آپ کی کھاد اول تو مل رہی ہے تو بلیک میں مل رہی ہے اور اس کی قیمتیں آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں. اچھا, تو کیا اس سے آپ کی جو گندم کی پیداوار ہے جو اس ملک کی ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے تھی وہ کم نہیں ہو جائے گی؟ اس میں اس قسم کا اور بہت سی چیزیں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں. بجلی کی قیمتیں اس قدر بڑھ گئی ہیں, حکومت کنٹرول میں نہیں ہوگی, لیکن جب بل دینے جائے گا بندہ اس کو تو اس سے غرض نہیں ہے. پھر اگر اسی کا ایفیکٹ آپ نے ٹھیک ہے اپنی انڈسٹری کو پروڈکشن دی ہوئی ہے, یہ سرٹن سیگمنٹ آف سوسائٹی بینیفٹ کر رہا ہے اس سے, لیکن اس کو پروٹیکشن دیتے باقی لوگوں کے ساتھ مسئلہ بنا ہوا ہے. آج کل خواتین جو گھر میں بحث ہو رہی ہے کہ بھئی یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی ہم اسے کیسے نپٹیں گے اس کے ساتھ, تو یہ ایک الگ آپ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ تو وزیر صاحب سنا چکے ہیں کہ 3 ٹائم گیس ملے گی. حکومت یہ کہہ کہ بری سما نہیں ہو سکتی کہ یہ غیر جو باہر ہمارے کنٹرول میں یہ معامل نہیں تھے. اسی لیے تو میں حکومت کے پاس آتا ہوں, کہ اس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بہتر ہوگی یا پیپلز پارٹی کی بہتر ہوگی یا نون لیگ کی بہتر ہوگی, کہ وہ اس قسم کے جو ایشوز ہیں
ان کو بہتر مینجمنٹ کے ذریعے کنٹرول کر سکیں گے، رائٹ، یا ان کا جو ایفیکٹ ہے منیمائز۔ قریشی صاحب آپ لٹھ لے کے پیچھے لگے ہوئے اپوزیشن والے حکومت کے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ اگر ہماری جگہ پہ آپ آ جائیں، کل بیٹھ جائیں، آپ یہ جو انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں، انٹرنیشنل انٹرونشن ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں تو آپ روک لیں، مطلب یہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، تو اس میں ہمارا قصور کہاں سے آ گیا؟ اچھا قریشی صاحب کی لائٹ آپ، جی کموکا صاحب لاسٹ کامنٹ آپ ہی کر دیں سر، کہ کیا آپ کنونس کر پائیں گے لوگوں کو؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات لوگوں کے دل میں بھی تو اترے نا، لوگ بھی تو آپ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں نا، اور آپ کا ووٹ بینک تو انٹیکٹ رہے نا اس سے۔ امیر عباس، یہ بات جو پاکستان کا شعور رکھنے والا طبقہ ہے، جو آپ جیسے ایماندار پڑھے لکھے ہمارے میڈیا کے ہمارے دوست ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ضرور اس کے اوپر ایجوکیٹ کریں۔ دیکھیں، کرپشن کے حوالے سے آپ اس گورنمنٹ کے بارے میں بات کر لیں کہ کیا جو ہماری ٹاپ سلاٹ ہے اس میں کوئی کسی کا کیس سامنے آیا ہے؟ ان کی اپنی حکومتوں کے اندر ان کے اوپر کیا کیا الزامات لگے، اور وہ کیسز ان کی اپنی حکومتوں کے بنائے ہوئے کیسز ابھی تک ان کے اوپر چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اس حوالے سے بتا دیں، کوئی جو بھی اب تک جتنا بڑا سوشل سیفٹی نیٹ ورک کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کے لیے، پاکستان کے پسے ہوئے طبقات کی بہتری کے لیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو وزیر اعظم پاکستان ابھی تھوڑے دنوں میں کوئی 450 بلین کا ایک پیکج دینے جا رہے ہیں، جس میں 8 قسم کے جو ہے وہ معاملات کو ایڈریس کریں گے، جس میں بچوں کے یونیورسٹیوں اور اسکول اور کالجز کے 63 لاکھ بچوں کو اسکالرشپس دیے جائیں گے، کوئی 2 کروڑ گھروں کو جو ہے وہ ان کی کفالت کے لیے پیسے دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ایسینشیل فوڈ آئٹمز ہیں وہ 30% سبسڈی کے ساتھ لوگوں کو دی جائیں گی۔ میں نے ہیلتھ کارڈ کا آپ کو بتا دیا۔ پھر جو بچے جن کو صحیح طریقے سے خوراک نہیں مل پاتی، ان کی خوراک کے لیے پروگرام بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، ایجوکیشن کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں لوگوں کی ان کو پورا کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ سارا کچھ، یعنی اتنے برے حالات ہونے کے باوجود جو ہے پوری دنیا کے اندر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کرنے جا رہی ہے، اور جو میکسیمم پاسبل ان حالات میں پیسہ نکالا جا سکتا ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ ہماری حکومت کر رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ فیض اللہ کموکا صاحب، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب اور عہد زمان قریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔